अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। मैं हूं आसिम भट्टी। आज का मौजू हमारा बड़ा ख़ास है। ज़र, ज़न और ज़मीन की शुरू से लड़ाई चलती हुई आई है, लेकिन कराची शहर में इस ज़न के लफ्ज़ को हटा के ज़र और ज़मीन पर बड़ी लड़ाई हुई है। ज़र कमाने वालों ने ज़मीन भी इतनी बनाई कि बनाते ही चले गए। इसी पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने वाले शाहिद अंजुम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, कराची में हर तरीके से कराची को लूटा गया। लूटने वालों ने यहाँ पर जायदादें भी बनाई। कैसे कैसे कब्ज़ा होता रहा कराची पर? देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप था तमाम मामला। जिस तरह के कराची में सियासतदान जो थे उनके कमाने का और तरीका था, फिर उनसे जो दरमियाने लोग थे उनका कमाने का और ढंग था, फिर इलाकाई लोग थे जो इलाकों में रहते थे, वो अपने आप को अपर क्लास मीडियम क्लास के साथ मिलाने के लिए उन्होंने ये काम शुरू किया। क्योंकि जो बिल्कुल लोअर क्लास के लोग थे उनके पास कमाई का और कोई ज़रिया नहीं था, तो उन्होंने उनको इस्तेमाल किया, उनके चेहरों को, उनके नाम को, और फिर साथ साथ पार्टी के झंडों को। क्योंकि अगर ये मैं कहूँ कि कोई गैर सियासी बंदा कब्ज़ा कर रहा था तो ये बिल्कुल जो है झूठ बात है। तमाम लोग जो थे वो किसी न किसी पार्टी से मुंसलिक थे, और इस तरह कराची पे कब्ज़ा शुरू हुआ। और ये कब्ज़ा खाली कराची के मज़ाफ़ात में नहीं हुआ, बल्कि ये कराची सिटी से शुरू हो गया था। आप ये देखें कि दुकानों पर कब्ज़े, ख़ास तौर पर मैं आपको सदर के इलाके की बात बताऊं, क्योंकि सदर का इलाका सबसे गुंजान आबाद इलाका कहलाता है। इसका जो बोरी बाज़ार है ख़ास तौर पर, और जहां आप ये देखें कि एक वक्त में लाखों लोग मौजूद होते हैं, वहाँ के बाथरूम तक बिक गए। बाथरूमों में दुकानें बन गई, जो कि एक वक्त में आम शहरी जो शॉपिंग के लिए आते थे, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन जो थी, उनकी सहूलत के लिए वहाँ वाशरूम बनाए गए थे। वो वाशरूम तक कब्ज़ा हो गए। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी, क्योंकि ये इस इलाके के लोगों ने किया था। फिर अगर थोड़ा सा आगे जाएँ तो वहाँ लोगों ने काम शुरू कर दिया, और ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि कराची के तकरीबन जो है वो जिसको हम कहते हैं कि लाखों एकड़, कई लाखों एकड़ अराज़ी जो थी उस पर कब्ज़ा हुआ। बहुत टेक्निकल तरीके से बाज़ जगह पे कब्ज़ा हुआ, बाज़ जगह पे हठधर्मी से हुआ, फायरिंगें हुई, लोग मारे गए, ज़ख्मी हुए। लेकिन ये मामला किसी एक पर नहीं, जिसको कहते हैं कि इल्ज़ाम आयद किया जा सकता, इसमें तमाम लोग मुलविस थे। बल्कि मैं आपको बात बताऊं कि एक DIG रैंक के आदमी से मैंने कहा, यार पुलिस आपकी कब्ज़ा करा रही, तो उसने कहा, यार बात ये है, कब्ज़ा ये लोग करते हैं, रेवेन्यू है, DC है, फ़लाना है, फ़लाना है, इनके कारिंदे जो हैं वो इसमें मुलविस हैं। और थोड़ा बहुत तो यार हम भी एक लोटा भर लेते हैं समंदर से, दरिया से, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। उसने कहा, बिल्कुल हम इसमें मुलविस हैं, हमारे लोग मुलविस हैं, और जब हमारे पास केस आते हैं तो फिर ज़ाहिर है बहती गंगा है, हम भी हाथ धो लेते हैं। और इसकी कोई एक मिसालें नहीं है आसिम, हज़ारों मिसालें ऐसी। और मैंने आपको कहा ना, एक टेक्निकल तरीका, जैसे आपने देखा होगा कुरंग इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके में एक इलाका है जिसको बड़ा मशहूर है, मेहरान टाउन। मेहरान टाउन इतना पुराना इलाका है, उसकी लीज़ जो है वो शायद उस वक्त हुई थी जब हम पैदा हुए थे। ये बात है 69 की, और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उस वक्त अलाट किए गए थे, और काफ़ी बड़े बड़े प्लॉट थे। पहले तो इस पर किसी की ज़्यादा नज़र नहीं गई, ये छोटी मोटी झोंपड़ियाँ लोग बनाते रहे, और ये वो क्योंकि कॉजवे नहीं बना था, फिर जाम सादक पुल, फिर कॉजवे, फिर इसको डबल रास्ते हुए। उससे पहले तो लोग लद्दी से आते थे, कच्चे रास्ते से, तो इतनी लोगों की नज़र नहीं गई। लेकिन ये कब्ज़ा हुआ फिर आके 90, 2000 और 2010 की दिहाई में, और इस पर इस तरह से कब्ज़ा जमा कि आज तक हर SHO की ख्वाहिश होती है कि वो कुरंग इंडस्ट्रियल एरिया में SHO लगे, और वहाँ पर जो इंतज़ामी अमूर हैं उनकी भी ये ख्वाहिश होती है कि मैं मेहरान टाउन हमारे कब्ज़े में आ जाए। कुछ लोग, चंद लोग जो थे जिनकी हुकूमत में अच्छी सह थी या सिक्योरिटी इदारों में अच्छी सह थी, उन्होंने तो अपने मकान जो थे, जो अपने प्लॉट थे, वो वागुजार करा लिए, अपना कब्ज़ा ले लिया, वरना आज तक लोग वहाँ रोते फिर रहे हैं। मेहरान टाउन के नक्शों में भी कोई रद्दोबदल की गई है? देखिए, मैं वो उसी तरफ आ रहा था आसिम। ये इतना टेक्निकल तरीके से लूटा गया है, और इतना टेक्निकल तरीके से इस पर कब्ज़ा किया गया है कि आम आदमी को तो समझ ही नहीं आती कि हुआ क्या है। पीपल्स पार्टी के झंडे वहाँ,
ANP کے جھنڈے وہاں، سنی تحریک کے جھنڈے وہاں، MQM کے جھنڈے وہاں، حقیقی کے جھنڈے. مطلب وہاں کون سی پارٹی تھی جس کا جھنڈا نہیں لگایا گیا اور اس نے اس کو جو ہے وہ اپنا حق سمجھ کے نہیں لوٹا. اب آگے لوٹنے کی بنایا کیسے؟ اس کو سسٹم کو کیا چینج کیا گیا؟ آپ نے 500 گز کا پلاٹ ادھر دیا اور 500 گز کا پلاٹ ادھر دیا اور بیچ میں 500 گز کا آپ نے روڈ دے دیا. قبضہ کرانے والے نے آپ کا جو پلاٹ تھا وہاں روڈ بنا دیا، روڈ پہ آپ کا گھر بنا دیا اور اس طرف جو ہے وہ آپ کی دکانیں بنا دی. اب جب بندہ فائل لے کے آتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ جس جگہ کی بات کر رہے ہیں وہ تو روڈ ہے. اب وہ سرپٹا جاتا ہے کہ یار میرے پاس تو یہ جینون الاٹمنٹ ہے، 69 کی الاٹمنٹ ہے، میں ملک سے باہر تھا اور میں جب آگے اس پہ بیٹھنے کی میں نے اس کو تعمیر کرنے کی کوشش کی تو یار یہ تو بازار ہے، یہ تو میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. آہستہ آہستہ اس کو پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہوا، اصل میں آپ کا پلاٹ جو تھا اس کو راستہ بنا دیا گیا اور جو راستہ تھا اس کو پلاٹ بنا دیا گیا. ہر آنے والے نے، جتنے بھی تھانے رہے، ریونیو رہا اور انتظامی امور رہے، انہوں نے یہاں پر طبیعت سے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کے پیسہ کمایا ہے اور آج بھی سیاسی پارٹیاں وہاں موجود ہیں، آج بھی لوگ موجود. اب مجھے ایک بات بتائیں، جس پلاٹ کی قیمت 50 لاکھ ہے وہ آپ کو 10 لاکھ میں کون دے گا؟ لینے والوں کو بھی پتہ ہے کہ یار اتنا سستا پلاٹ یار یہ کسی کا ہوگا، انہوں نے لے لیا. اب جب کسی کا ڈنڈا تگڑا ہوا اس نے آگے جب خالی کرانے کی کوشش کی تو رونا دھونا شروع ہو گیا، یار میں نے 10 لاکھ کا، بھائی کس سے خریدا تھا؟ میں نے فلاں سے خریدا تھا، پتہ چلا وہ تو MQM کا بندہ تھا. اور جب اس کے پاس گیا اس نے کہا میں تو پیپلز پارٹی والے سے 9 لاکھ میں خریدا تھا. جب اس سے پاس گیا تو اس نے کہا ANP والا مجھے 8 لاکھ میں بیچ کے گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو میں آپ کو ایک مہران ٹاؤن کی بات بتا رہا ہوں. بار بار آپ ذکر کر رہے ہیں بورڈ آف ریونیو کا. یہ بورڈ آف ریونیو، اینٹی انکروچمنٹ فورس، ان کا کیا کردار ہے؟ یہ کدھر غریبوں کا مال بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ ہاں آصف، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب اینٹی کرپشن کا محکمہ بنایا گیا نا تو وہ صرف اور صرف اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو اداروں میں کرپشن ہوتی ہے، جو لوگ کرتے ہیں، ان کو تحفظ دینے کے لیے محکمہ قائم کیا گیا تھا. ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کو وائٹ کیا جاتا ہے، ان کو کلیئر کیا جاتا ہے اور آخر کار اس میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ زیادہ زیادہ پولیس کانسٹیبل ہوگا، کسی ادارے کا کلرک ہوگا، یہ لوگ کرتے ہیں. جو افسران ہیں، ایک تو آپ دیکھیں کہ اینٹی کرپشن کا ایک بڑا ماحول ہے کہ اتنے پیسے اگر افسر لے گا تو اس کے لیے فلاں بندہ ریڈ کرے گا، اتنے لے گا تو فلاں ریڈ کرے گا، یا پھر آپ کو اجازت لینی پڑے گی متعلقہ عدالت سے. تو یہ ایک بڑا پھڈا تھا. اچھا ہاں، اب آپ بات کر رہے ہیں کہ جو انکروچمنٹ کا اینٹی انکروچمنٹ ہو گیا، بورڈ آف ریونیو ہو گیا، جن کا براہ راست واسطہ زمینوں سے. اینٹی انکروچمنٹ کا محکمہ بھی صرف اور صرف گورنمنٹ نے اس لیے بنایا تھا کہ جو ان کے لوگ قبضہ کرتے ہیں ان کو تحفظ فراہم کرے. وہاں ایک 19 گریڈ کا افسر بٹھایا گیا جو کہ پولیس سے لیا گیا اور اس کو ڈائریکٹر کا جو ہے وہ عہدہ دیا گیا اور وہ ہوتا تھا بیسیکلی SSP رینک کا آدمی. اس نے اپنی فورس بنائی اور پھر اس سے کہا جاتا تھا کہ فلاں جگہ جو ہے وہ ہمیں خالی چاہیے، تو اینٹی انکروچمنٹ والے وہاں کارروائی کرتے تھے اور آپ من پسند لوگوں کو وہاں قبضہ کراتے تھے. ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا بھی یہی کردار ہے. آج بھی ریونیو میں بہت سارے نام جانتا ہوں جو کہ ون مین شو ہے. وہ تمام اعلیٰ حکام سے ان کی اتنی اچھی سلامت ہے، ان کے 10 بنگلے بنے ہوئے ہیں، 10 گریڈ کا 11 گریڈ کا افسر ہے. آپ ان کی جائیدادیں ذرا چیک کریں نا، وہ کہاں ہیں، کہاں پہنچے ہوئے ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کی جائیدادوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے. ان کی بیٹیوں کے نام، ان کے سالوں کے نام، ان کی ساس کے نام، ان کے سسر کے نام. میں ایسے کئی کیسز جانتا ہوں جس میں انہوں نے کاغذات میں رد و بدل کر کے، اور وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ اتنے % دے دیں، آپ کا یہ کام کر دیتے ہیں. بھائی یہ تو زمین کسی، اب بھائی زمین کسی کی بھی ہو، وہ کہتے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں، زمین کسی کی بھی ہے، کیا ہوا، ہم مالک ہے، ریونیو والے ہم ہیں. بلکہ ایک افسر نے تو یہ کہا کہ اوپر اللہ ہے، نیچے ہم ریونیو والے ہیں، ہم جس کو چاہے الاٹ کریں، جس سے چاہے ہم چھین لیں. پھر آگے انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو ہے کارندے رکھے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ تمام محکمے جتنی بھی اس سے منسلک ہیں اور جو نہیں ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی ہاتھ دھوئے اس میں. آپ سرجانی ٹاؤن دیکھ لیں، کتنی بستیاں آباد ہوئی ہیں، کتنی سوسائٹیاں. گوٹا آباد اسکیم کیا تھی؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے گوٹا آباد اسکیم کو کئی جگہ بیچا ہے، وہ کئی جگہ بکے ہیں.
اور پھر ان کے کیس ویسے کے ویسے چل. اچھا پھر اس میں کہانی اور ہے, آپ نے قبضہ کیا, اپنے کسی بندے سے کیس کرا دیا, اور گوڈابا اسکیم کے جو ہے وہ بھیج دیے سرٹیفکیٹ بک گئے. اس کے بعد آپ نے انہیں سے کیس کرایا اور پھر آپ نے عدالت سے اسٹے لے کے بیٹھ گئے. بندے سب آپ کے, اب وہ چل رہا ہے, آپ کے گھر بن رہے ہیں, آپ لوٹ رہے ہیں. آپ نے کہا 2 لاکھ جمع کراؤ, 15,000 مہینہ, لیتے رہو پلاٹ 400 گز کا. اور آدمی پہنچ جاتا ہے کہ بھائی ہمیں دے دو, اور ہم جو ہے وہ قسط دینے کے لیے تیار ہیں. ہے کیا سرکاری زمین, کسی کی الاٹ کی ہوئی زمین, کسی کی ذاتی زمین, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں, آپ جہاں چاہے قبضہ کر لیں, آپ کا ڈنڈا قائم ہے. شہزاب نادرن بائی پاس ہو گیا, اس کے بعد دیگر مضافاتی, کس علاقے کا نام لیں, یہاں پر بھی یہی چلتا رہا ہے. بالکل نادرن بائی پاس آپ دیکھیں نا کہ جب نادرن بائی پاس بنا تھا تو اس کے اطراف میں کچھ بھی نہیں تھا. اب آپ دیکھیں کہ نادرن بائی پاس جو ہے اس کے اطراف میں کتنی سوسائٹیاں کٹی ہوئی ہیں, اور حقیقت دیکھا جائے تو تمام کے سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں کہ ان تمام تجاوزات کو ہٹایا جائے. کون ہٹائے گا بھائی, کس کو آپ آرڈر کی آپ نے دیا, پولیس کو, انکروچمنٹ کو, وہ تو خود قبضہ کرا رہے ہیں. آپ اس کو نہیں ہے, 3 محکمے خاص طور پہ اس پہ ڈائریکٹلی انوالو ہیں, انکروچمنٹ, اینٹی انکروچمنٹ, آپ کا جو ہے وہ ریونیو اور متعلقہ پولیس, یہ تینوں لوگ ڈائریکٹ اس میں انوالو ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ KMC, KDA, ان کے انکروچمنٹ کے الگ الگ جو ہے وہ شعبے ہیں. کون جاتا ہے وہاں؟ آپ کو محلے میں جو کالونیاں ہیں وہاں ایک بجری کا ٹرک آتا ہے خالی چھت ڈالنے کے لیے, اور آپ کے انکروچمنٹ والے آ جاتے ہیں, ابھی تیسری چھت نہیں ڈالنا, یہاں اجازت نہیں. حالانکہ کالونیاں ہیں وہاں 10-10 منزلہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں, وہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا جہاں آپ نے 20-20 ایکڑ زمین جو ہے اس پہ قبضہ کرا رہے. اس سے پہلے سب سے بڑا دھندا یہ تھا کہ آپ وہاں سے ریتی بجری نکلواتے تھے, ریتی بجری آپ بیچتے تھے, روزانہ کروڑوں روپے, لاکھوں نہیں کروڑوں روپے روزانہ آپ کماتے تھے. اب آپ کو ریتی بجری پہ پابندی لگی کہ یہاں معاملہ جو ہے وہ سینسیٹیو ہے, ارتھ کوئک کا معاملہ ہے, تو اب آپ اس کو دوسری طرف لے گئے. آپ نے کہا چھوڑو, کیا ریتی بجری بیچنی, زمین ہی بیچ دو. اب آپ نے اس پہ سوسائٹیاں قائم کرنی شروع کی, اور آپ نے اسی طرح سے جو ہے وہ سوسائٹیاں بنائی, جھنڈے لگائے, اور آپ کی بیک پہ کون ہے, وہی بااثر لوگ ہیں. آپ جہاں چاہے قبضہ کرا دیں جس کو آپ. ایک کراچی میں ایک اور طریقہ کار ہوتا تھا قبضہ کرنے کا, آپ نے کسی پلاٹ پہ جھگیاں بنوا دی, وہ جھگیاں آپ نے 1 سال قائم رکھی, 1 سال کے بعد آگ لگوائی اور جھگیاں صاف, اب آپ کا پلاٹ ہو گیا. ہے کون سا, سرکاری ہے. یہ بات درست ہے کہ مچھر کالونی اور جو سمندر کے قریب علاقہ ہے وہاں پر بھی حضرت انسان سمندر میں پنجے گاڑتا چلا جا رہا ہے. کئی کلومیٹر, ایکڑ نہیں, کئی کلومیٹر. آپ مچھر کالونی کی بات ذرا جا کے دکھائیں نا, مچھر کالونی, عام آدمی اس کالونی میں گھس نہیں سکتا. وہ جو مینگرو کیا اس کہتے ہیں کہ مینگروز جو ہے وہ درخت سب کٹ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کتنے بڑے حادثے سے 2-4 ہو جائیں گے. مینگروز تو آپ کی حفاظت کے لیے ہے, یہ تو قدرتی نیچرل ہے یہ, لیکن مینگروز سب کٹ گئے ہیں. آپ کئی کلومیٹر تک آگے داخل ہوتے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں ادھر جو فیز 7 ایکسٹینشن بنا تھا وہ کیا تھا, جو فیز 8 سے جو آپ نے ایک راستہ نکالا ہے کرنگی کی طرف, روڈ کی طرف, وہ کیا تھا, وہاں بھی یہی تھا. آپ نے وہ راستہ نکالا. ہر جگہ پہ ہر ادارہ اپنے حساب سے, کوئی رعایت نہیں کر رہا. تمام لوگ اس میں جو ہے وہ ہاتھ دھو رہے ہیں. اور خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں ڈسٹرکٹ ملیر آپ کا اور ڈسٹرکٹ ویسٹ, اس نے تو وہ تباہی مچائی ہے کہ آپ دیکھیں نوری آباد تک زمین جو ہے اس پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں, سوسائٹیوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, دفتر بنے ہوئے ہیں, کٹنگ ہو رہی ہے, وہ بلڈوزر لگے ہوئے ہیں. حقیقت دیکھا جائے آپ جا کے عدالت سے ریکارڈ نکلوائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سرکاری زمین ہے, سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں کہ اس کو خالی کرایا جائے. آپ اس پہ دھڑا دھڑ. ایک کردار ہے علی حسن بروہی, اور سنا یہ جاتا ہے کہ علی حسن بروہی SHO اپنے لگواتا رہا. میں نے تو اس کا کچھ اداروں کے کاغذوں میں نام بھی دیکھا تھا. اتنا مشہور آدمی. SHO تو بہت چھوٹی بات ہے یار, ایسے میں SHO تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. وہ تو SHO تو میرا خیال ہے اس کے SMS پہ لگ جاتا تھا. ڈپٹی کمشنر, SSB, DIG وہ اپنے لگواتا تھا. اور آپ کی جرت ہے کہ اس کو آنکھ دکھا جائیں آپ. پھر اس میں سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا رہا کہ SHO لگنا کوئی بڑی بات نہیں تھی, یا اس سے بڑا افسر لگانا کوئی بڑی بات نہیں تھی. ہوتا یہ تھا کہ علی حسن بروہی کے جو مخالفین تھے, کیونکہ علی حسن بروہی کا تعلق ڈائریکٹ بلاول ہاؤس سے تھا, اور ہمارے سائیں زرداری صاحب جو تھے وہ ڈائریکٹ اس سے رابطے میں تھے, اور
میرا خیال ہے کہ وہ منہ مانگی اس کی خواہشات تھی وہ پوری ہوتی تھی، چونکہ جس کو پیا چاہے وہ سہاگن ہے۔ اچھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ علی حسن بروئی SHO، بھائی وہاں مخالفین کے خلاف ATC کے مقدمات اس نے درج کروائے، آپ کے خواب خیال میں نہیں ہے، اور آپ پہ 3 FIR ہو گئی۔ SHO کیا SHO کی کیا ضرورت ہے FIR نہ کرتا، ڈائریکٹ وہ DIG کو، آپ کو یاد ہوگا کہ ناصر آفتاب جو اس وقت DIG لاڑکانہ ہے، انہوں نے ذرا سا ان سے پنگا لیا تھا، اس کے بعد اس نے لگنے نہیں دیا۔ اب آگے ناصر آفتاب کو DIG وہ بھی لاڑکانہ لگائے گا، کراچی میں اس کو پوسٹنگ نہیں ملی، حالانکہ جس طرح کا ماحول تھا یا جس طرح کا شہر میں کرائم ہو رہا تھا اس طرح کے افسر کی یہاں سخت ضرورت تھی۔ لیکن آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ آپ نے ذاتی انا کی خاطر اس کی جو ہے وہ ناجائز جو خواہشات تھی اس کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے اس کو ہٹوایا، اور پھر اس کے ساتھ کیا آپ نے اس کو پوسٹنگ نہیں لینے دی۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی علی حسن بروئی کے لیے، اور یہ خالی آپ یہ دیکھیں کہ ویسٹ میں نہیں، وہ پورے سندھ میں کہیں بھی جہاں چاہتا تھا، جس کو چاہتا تھا وہ پوسٹنگ کراتا تھا، اپنی مرضی سے وہ کام لیتا تھا، اور لوگ اس کی مرضی سے کام دیتے تھے، کیونکہ بہت سارے ایسے تھے نا جن کو اپنی جیبیں بھی بھرنی تھی، تو وہ نام تو اسی کا چلتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی سرسبز ہوتے جاتے تھے۔ شاہد صاحب، مفاہمت کی پالیسی کے کنگ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں جب وہ صدر بھی تھے اور فیڈرل میں ان کی حکومت بھی تھی، اس ٹائم پہ بھی کوئی ایسا دیکھا گیا کہ شہر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپس میں مختلف سیاسی جماعتیں لڑ بھی رہی ہیں، لیکن قبضہ مافیا مفاہمت کے تحت چلتا تھا؟ دیکھیں اس میں تو سب راضی تھے نا، یہ تو مجھے آپ کو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ الفاظوں کے تیر داغتے ہیں، اور ایک دوسرے پر ہم گولیاں چلانے کی باتیں کرتے ہیں، یہ اور مقدمات بھی درج کرتے ہیں، لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو میں نے آپ سے کہا نا یہ تکون تھی، خاص طور پہ 3 بڑی پارٹیاں جو تھیں انہوں نے کوئی کسی کو نہیں بخشا، یہ اپنا کام پورا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے علاقے بانٹے ہوئے تھے۔ آپ یہ دیکھیں ایک دیوار کے اوپر 3 جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اس طرف MQM کا جھنڈا ہے، ادھر ANP کا جھنڈا ہے، ادھر پیپلز پارٹی کا جھنڈا ہے، اور تینوں قبضے کے چکر میں، اس میں تو کوئی دو رائے تھی ہی نہیں، نہ ہے، آج بھی ہے۔ آج کیا ہے آپ دیکھیں بہت سارے علاقوں میں جا کے آج قبضہ نہیں ہو رہا کیا؟ آپ کو آج بھی گڈاب کے علاقے میں، آپ کو بن قاسم کے علاقے میں، ابراہیم حیدری کے علاقے میں، ادھر گڈاب سٹی کے علاقے میں، آپ کو ہر جگہ ملیں گے، کہاں نہیں ملیں گے۔ اور پھر آپ نے ایک اور ٹیکنیکل کام کیا، جن کو آپ نے بہت زیادہ وہ آپ نے دیکھا کہ یار اب جان تو نہیں چھوٹ رہی، کام تو کرنا ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر بھی آ گئے تھے کہ 30 سالہ 90 سالہ جو لیز آپ نے اس عرصے میں دی ہے اس کو کینسل کریں، آپ نے دوبارہ ان کو اسی طرح سے لیزیں دے دیں۔ تو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو اگر شامل تفتیش کیا جائے، ان سے پوچھا جائے، اس دور کے ڈپٹی کمشنروں کو ذرا بلائیں نا آپ، اور پھر آگے جو ہے وہ چھوٹے جو پٹواری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ذرا بلا کے تفتیش کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا بیک پہ کون ہے۔ ہر آدمی اپنے منہ سے کہتا تھا کہ بھائی آپ مجھے 100 روپیہ جو دے رہے ہیں یہ میرا نہیں ہے، اس میں مجھے 5 روپے ملنے ہیں، 95 تو مجھے اوپر دینے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور وہ بلا جھجک کرتے تھے، ان کو کوئی کسی کا وہ جھجک تھوڑی تھی، کہ ان کو یہ ڈر ہی نہیں تھا کہ کل اس پہ انکوائری ہو جائے گی یا ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہو، کوئی کسی کو کوئی۔ آپ دیکھیں محکمہ اینٹی کرپشن سندھ کا ہی تھا نا، کوئی ایک مقدمہ میں درج دکھا دیں کہ اس پہ کسی نے مقدمہ درج کیا ہو تو بھائی زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے یہ، اور کہاں گئے وہ ساری تحقیقات؟ بھائی یہ محکمے بنائے اسی لیے گئے، اینٹی کرپشن انکروچمنٹ، صرف ان کو تحفظ دینے کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں اس میں ایک اور خاص بات کہ آپ نے جام شوروں تک KBCA کو SBCA کیوں بنایا تھا؟ انکروچمنٹ کو آپ وہاں تک کیوں لے کے گئے سندھ تک؟ ملک اسد سکندر کے ساتھ کیا کیا آپ نے جام شوروں میں؟ عرفان بہادر کی پوسٹنگ وہاں کر کے کیا کیا آپ نے؟ یہ ساری وہی چیزیں تو تھیں، اور کیا تھا؟ یہ اسی کو لنک کرتی ہے، SBCA اسی کو لنک کرتی ہے، انکروچمنٹ اسی کو آپ نے DPO اپنے SSP اپنے لگا دیے۔ اب تمام محکمے مل کے جہاں آپ نے چاروں طرف سے ایک بندے کو گھیر لیا تو پھر بندہ کہاں جائے گا؟ ایک ہاتھ سے نہیں لوٹا۔ شاہد صاحب آخری سوال، چائنا کٹنگ کس نے ایجاد کی تھی؟ MQM اس میں خاص طور پر جو تھی، MQM نے اس کو ہاتھ بڑے دھوئے، پیپلز پارٹی نے پھر اس میں ہاتھ۔ چائنا کٹنگ تو پھر سب کے حصے میں آئی نا۔ چائنا کٹنگ کا وہ بڑا ایک مشہور کردار تھا یار، جس نے اسٹارٹ کی تھی، وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اس کا تعلق تھا،
مجھے نام اس کا میں بھول رہا ہوں، انہوں نے چائنا کٹنگ اسٹارٹ کی، پھر سیکٹر انچارج اور یونٹ انچارج، انہوں نے سب نے پھر اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا، اور آج تک چائنا کٹنگ چل رہی. چائنا کٹنگ آج بھی چل رہی، آج بھی کسی چیز پہ کنٹرول تھوڑی ہے. نگراں سیٹ اپ میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے. آپ کے انکروچمنٹ والے کیا کر رہے ہیں؟ آپ ریونیو کا ابھی بھی جا کے ریکارڈ دیکھ لیں، وہ پرانی ڈیٹوں میں کرے جا رہے ہیں. سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے، کہیں کوئی چیز تھمی نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اب یار نوری آباد تک آپ نے آبادی کر دی ہے، اور اب تو لوگوں کو ایک اور لالچ دیا جا رہا ہے. ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے، وہ جا رہا ہے ڈی ایچ اے سٹی تک، وہ منصوبہ بہت تیزی سے بن رہا ہے. اب لوگوں کو یہ لالچ دیا جا رہا ہے کہ یار آپ کہتے ہیں کہ وہاں جانے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، آپ کو تو 20 منٹ میں وہاں پہنچا دیں. اب یہ ایک نئی سوسائٹیوں کے نام دے کے اس نام سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. شکریہ شاہد صاحب. روشنیوں کے شہر کراچی کو اندھیروں میں تبدیل کرنے والوں اور نوچنے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. مجھے یہاں پر ایک طارق روڈ کا بھی قصہ یاد آتا ہے کہ مشہور سرمد صدیقی گروپ جو کہ قبضے کے لیے اپنے ہی پارٹی کے اپنے ہی وکیل کھڑے کر کے، اپنا ہی ایک وکیل کو کیس ہروا کر اور دوسری پارٹی کو لے کے باقاعدہ ایک ٹیکنیکل طریقے سے پولیس کے ہمراہ جا کے مختلف فلیٹوں پر قبضہ کر چکا ہے، جس کو ہم نے نہ صرف رپورٹ کیا بلکہ وہ عدالتی اور محکموں کے کاغذات کی بھی وہ زینت بنے ہوئے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ اس پہلو پر بھی روشنی ڈالی جائے، لیکن ابھی ادھورا ہے. نیکسٹ ویلاگ میں مزید کچھ نام، کچھ کردار لے کر آپ کے سامنے آئیں گے. تب تک دیکھتے رہیے ایس اے نیوز.